السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. یہ قرآن کریم کی دوسری صورت ہے ترتیب مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے، اور یہ قرآن کریم کی افضل ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ کئی صحیح احادیث مبارکہ میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن یہ بادلوں کی طرح آئیں گی، سایوں کی طرح آئیں گی، اور یہ سفارش کریں گی پڑھنے والوں کی۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کے بارے میں صحیح احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ جب سورہ بقرہ پڑھی جائے تو شیاطین جو ہیں وہ ان پر قابو پانے میں اور ان کو کنٹرول کرنے میں اور ان سے حفاظت میں مدد ملتی ہے۔
जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए उस घर में शैतान नहीं आ सकता। इस किस्म के फ़ज़ाइल सही अहादीस मुबारक में मौजूद हैं सूरह बकरा के हवाले से। सूरह बकरा कुरान करीम की सबसे लंबी सूरत है, तकरीबन 2.5 पारों पर। और इसकी 286 आयात हैं, सबसे ज़्यादा आयात भी इसी सूरत की हैं। सूरतुल बकरा को सूरतुल बकरा क्यों कहा जाता है? जी। तो क्योंकि इसमें गाय का किस्सा बयान है। जी। जी मिस नहीद। उस्ताद मोहतरम इसमें एक गाय का जिक्र है इसलिए। हाँ जी, इसमें गाय का जिक्र है बड़े ही अहमियत के साथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गाय का जिक्र किया बनी इसराइल के हवाले से। वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा। तो वो बहुत ही अहम किस्सा है, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे तो उसकी तफसील मैं जिक्र करूँगा इंशाल्लाह। तो उस वजह से, उसकी अहमियत की वजह से इसे सूरतुल बक़रा कहा जाता है। जी मिस नीलम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने पूछना था कि ये जो जैसे अब आपने कहा है ना कि गाय का क्यों अल बकरा क्यों नाम है, तो मैं सोच रही होती हूँ कि सूरतों में ना बहुत थोड़ा सा जिक्र होता है उस सूरत के नाम के हवाले से। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि नाम उसके अकॉर्डिंग क्यों रख दिया गया है। बहुत बहुत लाइट उसके जिक्र होता है ना। उसकी अहमियत की वजह से बाज़ दफ़ा सूरतों के शुरू के अल्फाज को मद्देनज़र रखते हुए सूरतों का नाम रख दिया जाता है। बाज़ दफ़ा किसी सूरत में कोई बड़ा मौजू बयान हुआ हो, तो उनका जिक्र कर दिया जाता है। مثلا सूरत निसा है, उसमें औरतें और औरतों के मसाइल का जिक्र है। सूरह आल इमरान, उसमें आल इमरान हज़रत मरियम के वालिद इमरान, उनके आल औलाद का, उनके किस्से का जिक्र है। हज़रत इमरान की बीवी हज़रत हन्ना का, हज़रत मरियम का, हज़रत ईसा का और अहले किताब का उसमें तज़किरा है। तो कभी जो है वो किसी सूरत में कोई किस्सा होता है, अगरचे वो किस्सा छोटा होता है। सूरह बकरा बहुत लंबी सूरत है, उसमें से वो किस्सा सिर्फ 6-7 आयात पे मुश्तमिल है, लेकिन वो किस्सा इतना अहम है कि उस किस्से की वजह से उसकी अहमियत क्या है, उससे बहुत सारे बहुत बड़े अकायद उससे साबित होते हैं। बास बादल मौत का अकीदा साबित होता है, अल्लाह की अज़मत और जलाल, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की शान उससे साबित होती है। मरने के बाद जिंदा होने की बहुत बड़ी दलील है, जिस पर अक्सर कुफ़ार का इतराज़ है। तो उसकी अहमियत की वजह से सूरत का नाम अल बकरा रख दिया जाता है, अल बकरा रख दिया गया। तो सूरह ताहा, ताहा से शुरू होती है, उसका नाम ताहा रख दिया गया। सूरह काफ। तो मुख्तलिफ वजूहात हैं कि जिनकी वजह से सूरतों का नाम रखा जाता है। और ये ज़रूरी नहीं है सूरतों के नाम सारे अल्लाह की तरफ से हों या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नाम रखे हों, यानी जिसको तौक़ीफ़ी कहते हैं। बाज़ नाम वो भी हैं जो सहाबा किराम ने अपनी पहचान के लिए रखे हैं। आपस में सहाबा किराम सबसे ज़्यादा, सबसे पहले सहाबा किराम कुरान करीम पढ़ते थे, याद करते थे, आपस में बहस मुबासा करते थे, उलूम कुरान पर, कुरान का दौर करते थे। तो कई सूरतों के नाम तो नसूस में आ गए। मसलन सूरह फातिहा, इसका नाम असबउल मसानी अल कुरान अल अज़ीम, फातिहतुल किताब, फातिहा, उम्मुल कुरान, अशिफा, अस्सलाह वगैरह मुख्तलिफ नाम मैंने जिक्र किए थे। वो नाम तो कुरान में आगे, अहादीस मुबारक में आगे, इसको तौक़ीफ़ी कहते हैं। तो कई सूरतों के नाम ऐसे हैं कि जो तौक़ीफ़ी नहीं है। तौक़ीफ़ी इस माने में कि वो अल्लाह ताला ने जिक्र किए हों या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको, उनका नाम लिया हो, तो वो सहाबा किराम ने आपस में पहचान के लिए रखे। तो बहरहाल, तो इन सूरतों के नामों की हिकमतें और इनकी वजूहात, ही पूरा एक इल्म है, उलूम कुरान में से एक बड़ा अहम इल्म है।
اور صحابہ کرام اس کے حوالے سے خوب ڈسکس کرتے تھے اور خوب بحث و مباحثہ کرتے تھے، وہ چیزیں موجود ہیں صحابہ کے آثار میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بسم اللہ کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ ہر اہم کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، اور ہر صورت کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں بعض قراء کے نزدیک یہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے اور پہلی آیت ہے، لیکن باقی صورتوں میں یہ ان صورتوں کا حصہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت تو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن یہ باقی صورتوں کا حصہ نہیں ہے۔ اس معنی میں کہ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کا حصہ نہیں ہے۔ اگر یہ سورہ بقرہ کا حصہ ہو تو ایک آیت یہ ہو اور الف لام میم دوسری آیت ہو، اور ذالک الکتاب لا ریب فیہ تیسری آیت ہو، تو یہ اس معنی میں بسم اللہ سورہ بقرہ کا حصہ نہیں ہے۔ ویسے یہ قرآن کی آیت ہے، اور یہ صورتوں میں فرق کرنے کے لیے الفصل بین السورتین، دو صورتوں میں جدائی کرنے کے لیے یہ بسم اللہ جو ہے یہ لکھی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق۔ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ آپ نے نہیں بتائی، آپ نے نہیں پڑھائی، صحابہ صحابہ کرام نے نہیں لکھی، تو باقی صورتوں کے شروع میں بسم اللہ آپ کی تعلیمات کوئی ہم یہ کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ ذکر ہے، یہ جامع الکلم میں سے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، نہیں، یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے۔ قرآن کریم کی مکمل آیت بھی ہے، جیسے سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا۔ سورہ فاتحہ میں تو یہ بعض قرآت کے مطابق سورہ فاتحہ کا حصہ بھی ہے، باقی صورتوں میں یہ صورت کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن یہ قرآن کریم میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ قرآن کریم کا حصہ تو ہے، قرآن کریم میں سے ہے، لیکن یہ ہر صورت کا حصہ نہیں ہے، سورہ فاتحہ کے علاوہ باقی صورتوں میں، اور سورہ توبہ میں تو اس کے شروع میں لکھی بھی نہیں جاتی۔ اور سورہ نمل میں یہ ایک دفعہ تو سورت کے شروع میں اس کو پڑھا جاتا ہے، اور ایک دفعہ یہ سورہ نمل کی ایک آیت کریمہ کا حصہ بھی ہے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم کی وضاحت کر چکا ہوں کہ الرحمن میں جو مبالغہ ہے رحمت کا، اس میں وسعت زیادہ ہے، اور الرحیم میں جو مبالغہ ہے اس میں لمبائی اور دوام، ہمیشہ ہمیش، اس میں مبالغہ ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، حروف مقطعات۔ مقطعات یعنی قاف طا عین سے قطع۔ قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، تو ان کو حروف مقطعات کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کو کاٹ کاٹ کر، الگ الگ کر کے پورے پورے حرف کی طرح پڑھا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں ان کو؟ آپ کو نظر آ رہی ہے اسکرین؟
جی جی، حروف مقطعات ان کو کہا جاتا ہے۔ تو مقطعات کا مطلب وہ حروف جن کو کاٹ کاٹ کر الگ الگ طور پہ جن کو پڑھا جائے۔ قرآن کریم کی بہت ساری صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہیں۔ جیسے یہ الف لام میم ہے، بعض صورتوں کے شروع میں ایک حرف آیا ہے، جیسے صاد، قاف، نون وغیرہ۔ بعض صورتوں کے شروع میں دو دو حروف آئے ہیں، مثلا جیسے یاسین، جیسے حامیم، جیسے طاسین، طه وغیرہ۔ بعض صورتوں کے شروع میں تین تین حروف آئے ہیں، جیسے الف لام میم، الف لام را وغیرہ، طاسیم میم۔ بعض صورتوں کے شروع میں چار چار حروف آئے ہیں، جیسے جیسے الف لام میم را، سورہ رعد کے شروع میں الف لام میم صاد، سورہ اعراف کے شروع میں۔ بعض صورتوں کے شروع میں پانچ حروف اکٹھے آئے ہیں، جیسے جیسے کاف ہا یا عین صاد، یہ تو ایک ہی آیت میں ہے۔ اور جیسے یہ حامیم عین سین قاف، سورہ شورا کے شروع میں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ حروف مقطعات ہیں۔ یہ حروف مقطعات یہ عربی زبان میں ہیں، اور عربی زبان کے جو الفابیٹس ہیں حروف تہجی، تو یہ وہی ہیں۔ ان حروف کو چونکہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے، الگ الگ پڑھنے کا کیا مطلب ہے، کون بتائے گا آپ میں سے؟ مقطعات، جن حروف کو الگ الگ پڑھا جائے، الگ الگ کیا جائے، الگ کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ کیسے الگ یعنی کرتے ہیں؟ کہ کاف ہا عین صاد الگ الگ، مطلب اس کو ہم اکٹھا نہیں پڑھتے نا جیسے۔ ہاں، یعنی جیسے قرآن کریم میں کسی جگہ پر اگر دو تین حروف مل جائیں تو ان کو ہم زبر زیر کے ساتھ، حرکتوں کے ساتھ، مثلا یہی لفظ ہے الف لام میم، کے الف بغیر لام میم، پڑھنا ایز اٹ از، جی جی تجوید رولز کے کو اپلائی کیے بغیر ایز اٹ از پڑھنا، مطلب الگ الگ، اس میں پھر نہیں تجوید نہیں، رولز نہیں اپلائی کرتے ہم۔ تجوید رول اپلائی ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے؟ الف لام میم، جو غنہ ہے وہ غنہ ہوگا، جو مد ہے وہ مد ہوگی، اور مد کی ہم، کتنی حرکتیں ہیں، تو جی تجوید کے رول تو اپلائی ہوں گے پورے طریقے سے۔ یعنی دیکھیں، الف لام میم اگر ویسے قرآن کریم میں لکھا ہو تو ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے، مثلا ہم پڑھیں گے علم، علم کہتے ہیں، علم عربی زبان میں تکلیف کو کہتے ہیں، مصدر ہے، یا علم، لم الگ الگ، تو آ کا مطلب کیا، لم کا مطلب نہیں، علیمون بھی ایک لفظ ہے لیکن ایک، یعنی وہ ہم اس کو جوڑ کر پڑھتے ہیں، اکٹھا ملا کر پڑھتے ہیں حروف کو، جیسے ہم اردو میں، انگریزی میں، دیگر زبانوں میں کچھ الفابیٹس مل جاتے ہیں تو ہم ان کو ملا کر نا اکٹھا ایک مخصوص انداز سے پڑھتے ہیں۔ لیکن الف لام میم کو ہم اس طرح نہیں پڑھتے اکٹھا، زبر زیر پیش کے ساتھ پڑھیں اور ہم ان کو جوڑ کر پڑھیں، ہم ان کو کاٹ کاٹ کر مکمل مکمل ایک حرف الگ الگ پڑھتے ہیں۔ الف الگ پڑھا، لام الگ پڑھا، یعنی آپ سمجھیے اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں، الف الگ پڑھتے ہیں، لام الگ پڑھتے ہیں، اس طرح کر کے، اور میم الگ پڑھتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ ہم نے ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر پڑھنے کی بجائے مرکب انداز سے ہم نے ان کو الگ الگ کاٹ کر پڑھا ہے، اور ہر ہر حرف کو ایسے پڑھا ہے جیسے ہم قاعدہ کے شروع میں وہ جو الفابیٹس ہوتے ہیں، حروف، جس کو عربی میں حروف الہجا العربیہ کہتے ہیں،
تو ہم ان کو الگ الگ پورا پورا حرف کے طور پہ پڑھتے ہیں. جیسے ہم انگریزی زبان میں ہم مختلف ایبریویشنز استعمال کرتے ہیں. تو مثلا ہم MBBS، تو اب ہم اس کو دیگر ورڈز کی طرح جوڑ کر ملا کر نہیں پڑھتے، ہم ہر ایک کو الگ الگ پڑھ رہے ہیں. تو گویا کہ اس انداز سے یہ عربی زبان کے حروف ہیں، حروف تہجی کا حصہ ہیں، اور ان کو ہم کاٹ کاٹ کر الگ الگ مکمل طور پہ پڑھتے ہیں. تو ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. ان کا معنی کیا ہے؟ ان کا معنی اللہ اعلم بمرادہ، ان کا معنی اللہ جانتے ہیں. ان کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صحابہ کرام سے آگے امت تک نہیں پہنچا صحیح سند کے ساتھ. بعض صحابہ کرام سے ملتا ہے جی فلاں نے فلاں حروف مقطعات کا یہ معنی کیا، یہ معنی کیا، ضعیف سندوں کے ساتھ ایسی بعض چیزیں ملتی ہیں. تو صحیح سند کے ساتھ ایسی چیزیں نہیں ملتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معنی نہیں بیان کیا، صحابہ کرام سے آگے امت تک نہیں پہنچا، تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے اللہ اعلم بمرادہ. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ زائد حروف ہیں یا بے فائدہ حروف ہیں. نہیں، قرآن کریم میں کوئی چیز زائد نہیں ہو سکتی، قرآن کریم میں کوئی چیز بے مقصد فالتو نہیں ہو سکتی. یہ بہت کارآمد اور بہت با مقصد حروف ہیں، اور ان کا ایک بڑا زبردست معنی ہے، اور ایسا معنی ہے جو ہر صورت میں جیسے میں نے ذکر کیا مختلف مختلف آتے ہیں. کہیں الف لام میم آ گیا سورہ بقرہ کے شروع میں، سورہ آل عمران کے شروع میں، اور بعض اور صورتوں کے شروع میں بھی الف لام میم ہے. کہیں الف لام را آ گیا، کہیں الف لام میم را آ گیا. تو یہ چینج ہو کر بدل بدل کر آتے ہیں. تو ہر ایک کا اپنا اپنا ایک مخصوص معنی ہے. بڑی گہرائی اور بڑا اس سے مراد ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے. اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اس صورت کے ساتھ جس صورت کے شروع میں یہ ہے، اور اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں ان کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے. جیسا قرآن کریم کی آیات کا، اب اس کا بہت گہرا تعلق، آپ اس کا ایک نظم ہوتا ہے، ایک نظام ہوتا ہے. تو ان کا بھی ایک خاص معنی ہے، لیکن وہ معنی ہمارے علم میں نہیں ہے، اللہ نے وہ بتایا نہیں. تو ان کے بارے میں صحیح راج رائے یہی ہے علماء کی کہ یہ اصل میں چیلنج ہے اللہ کی طرف سے. یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، یعنی گویا کہ اللہ کی طرف سے چیلنج ہے کہ اے لوگوں، اصل میں عرب لوگ، ان کو بڑا اپنی زبان کے اوپر مان تھا، اور ایک لحاظ سے صحیح بھی تھا کہ صحیح بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کرنے کے لیے اس زبان کا انتخاب کیا ہے. اور یہ زبان دنیا کی بہترین زبان ہے، اور جو اس کا لہجہ اور جو اس کا محاورہ اس دور میں تھا جس دور میں قرآن اترا، وہ اس دور میں عربی زبان اپنے پیک اور اپنے عروج پر تھی. اتنا ان کو مان تھا عربوں کو کہ دنیاوی اعتبار سے، تہذیب و تمدن کے اعتبار سے وہ کوئی بہت زیادہ اپنے دور کے اندر کوئی غالب تہذیب نہیں تھے، بہت گر گزرے تھے، اور لا علم شمار ہوتے تھے، اور بدو اور صحرا نشیں استعمال وہ ان کو سمجھا جاتا تھا. لیکن ان کو اپنی زبان دانی پر اتنا مان تھا کہ وہ کہتے تھے ہم ہی بول سکتے ہیں اور ہم ہی بولتے ہیں، باقی لوگ تو بولنے کے باوجود گونگے ہیں. اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، اور باقی لوگوں کو عجم کہتے تھے. عرب لوگ، عجم کا مطلب جو بول نہ سکے، جو گونگا ہو. تو گویا کہ وہ کہتے تھے عربی زبان اتنی بہترین زبان ہے کہ گویا کہ عربی بولنے والے ہی حقیقت میں بولتے ہیں، باقی تو حقیقت میں بولتے ہی نہیں. تو اللہ نے گویا کہ چیلنج کیا انہیں کہ تمہیں بڑا مان ہے اپنی عربی پر، ٹھیک ہے. اللہ نے قرآن نازل کیا عربی زبان میں ہی، انتہائی فصیح و بلیغ انداز میں، ایسے فصیح و بلیغ انداز میں کہ دنیا مل جائے تو وہ دنیا عرب کے سارے لوگ مل جائیں، پوری دنیا مل جائے تو وہ اس جیسا قرآن نہیں بنا سکتی. نہ اس جیسے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں، نہ اس جیسی ترکیب استعمال ہو سکتی ہے،
نہ جو اس کے اندر علوم ہیں، فنون ہیں، جو گہرائیاں ہیں، جو اس کے عجائب ہیں، لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، تو ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی اس جیسا کلام پڑھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، کوئی اکیلا بھی نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ مل جائیں، 10 لوگ، 20 لوگ، پوری قوم مل جائے، پورے ملک کے لوگ، پورے شہر کے لوگ، ملک کے لوگ مل جائیں، پوری دنیا کے لوگ مل جائیں، بلکہ جن کو یہ لوگ معبود سمجھتے ہیں، بڑا طاقتور، بڑا فضیلت والا سمجھتے ہیں، دیگر مخلوقات کو اکٹھا کر لیا جائے، اللہ کے علاوہ دیگر معبود جن کو انہوں نے معبود بنایا ہے ان کو اکٹھا کر لیا جائے، یہ سب مل کر اس قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکتے۔ اس قرآن جیسا قرآن بنانا تو درکنار، اس قرآن جیسی 10 صورتیں نہیں بنا سکتے، 10 صورتیں بنانا تو درکنار، ایک صورت نہیں بنا سکتے اس قرآن جیسی، اور ایک صورت بھی چھوڑیں، اس جیسی چیز بنا ہی نہیں سکتے، اس جیسی ایک بات نہیں بنا سکتے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد کون سی ایسی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ کوئی ایک بات بھی اس کی باتوں کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ نہیں، مقابلہ ہو سکتا۔ تو یہ چیلنج ہے اللہ کی طرف سے، تو گویا کہ یہ چیلنج ہے کہ یہ تم اپنے آپ کو عربی کہتے ہو، تم دوسروں کو اجمی سمجھتے ہو، تم عربی زبان کے بڑے ماہر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، یہ تمہارے الفابیٹس میں سے، تمہارے حروف تہجی میں سے کچھ حروف ہیں، تو ذرا ان کا معنی کر کے دکھاؤ، اپنی عقلیں دوڑاؤ۔ اور اس کی بہت بڑی دلیل اس بات کی کہ یہ چیلنج کے لیے ہیں کہ ان کے بعد آپ دیکھیں گے تو آپ کو ان کے بعد قرآن کا ذکر ملے گا اگلی آیت میں، قرآن کا بڑے شان کے ساتھ، بڑے جلال کے ساتھ کتاب کا ذکر ملے گا، آیات کا ذکر ملے گا، تنزیل کا ذکر ملے گا، وحی کا ذکر ملے گا، اللہ کی طرف سے کتاب اتارنے کا، آیات بینات اتارنے کا ذکر ملے گا۔ آپ اس ساری آیات اکٹھی کر لیجئے، حروف مقطعات والی، یہ صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، نہ درمیان میں آتے ہیں نہ آخر میں آتے ہیں، تو اکٹھا کر لیجئے، آپ کو ہر تمام حروف مقطعات کے بعد قرآن کا ذکر ملے گا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ حروف مقطعات یہ اصل میں چیلنج کے لیے ہیں، ان کا معنی ہے، ہمیں ان کا معنی پتہ نہیں ہے، ہم ان کا معنی بیان نہیں کر سکتے، قیامت تک بیان نہیں کر سکتے، اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ قیامت کے دن جو باتیں کھولیں، ممکن ہے کہ یہ چیز بھی ہمارے سامنے کھل جائے، تو ہم ان کا معنی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے لیے یہ چیلنج ہے، پورے عالم انسانیت کے لیے یہ چیلنج ہے کہ چاہے عالم انسان ہو، عالم جن ہو، جو بھی ہیں، تو سب کو یہ چیلنج ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اس کا معنی کرنے کی کوشش کرنا یہ صحیح نہیں ہے مسلمانوں کے لیے، بعض لوگ کوشش کرتے ہیں، ایسی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ تکلف ہوگا، بہتر یہی ہے کہ ان کو متشابہات میں سے سمجھا جائے جس پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، یہ قرآن ہے، ہمارے رب کی طرف سے ہے، عین حق ہے، حقیقت پر مبنی ہے، اس کے اندر بہت گہرائیاں ہیں، اور اس کا بڑا مقصد ہیں، یہ ان کا ایک معنی ہے جو اللہ کو علم ہے، ہم ناقص ہیں، ہم عاجز ہیں اس معنی کو سمجھنے میں، اور ہم اپنے نقص کا اعتراف کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ان حروف کے بعد یہاں کتاب کا ذکر ہے، ذالک الکتاب، سورہ آل عمران میں آ جائیں تو الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب، وہاں بھی کتاب کا ذکر ہے، کتاب کے نزول کا ذکر ہے، یعنی ان کے بعد قرآن اور قرآن کے اعجاز اور قرآن کی عظمت و جلال کا ذکر ہوگا۔ الف لام میم صاد، سورہ اعراف کے شروع میں آ جائیں، کتاب انزل الیک، پھر کتاب کا ذکر ہے۔ جو سورہ یونس کے شروع میں آ جائے، الف لام را تلک آیات الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، سورہ ہود کے شروع میں، اور سورہ یونس کے شروع میں الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب اور اس کی آیات کا ذکر ہے۔ پتہ لگا کہ یہ حروف مقطعات یہ قرآن کے اعجاز کے لیے، ان کا حقیقی معنی کوئی نہیں جانتا، یہ قرآن کا معجزہ ثابت کرنے کے لیے ہیں۔ اس سے یہ مغالطہ بھی دور ہو جاتا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں
کہ بعض لوگ اس کا معنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں یہ اللہ کے نام ہیں، بعض کہتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، بعض کہتے ہیں فرشتوں کے نام ہیں۔ یہ تکلفات ہیں، ہمیں اس تکلف میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ کوئی بات بھی ایسی کریں گے تو کوئی بھی دعویٰ کریں گے، ہمارے پاس اس دعوے کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں جی الف اللہ کے لیے، لام جبریل کے لیے، اور میم محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تکلف ہے، اس قسم کے تکلفات میں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ بعض کہتے ہیں کہ جی یاسین، یہ بھی حروف مقطعات میں سے ہے، یاسین، طٰہٰ۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے۔ یہ بھی یعنی گویا کہ آپ تفسیر کر رہے ہیں، آپ معنی بیان کر رہے ہیں، ہمارے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی؟ ہم اپنی طرف سے کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ لیکن ہمارے یہاں مشہور ہے مسلمانوں میں تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ شاید اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے کہ یاسین کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا۔ یہ دیکھیے سورہ یاسین کے شروع میں، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ وہ کہتے ہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے کہ قرآن حکیم کی قسم، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے انکا، تو گویا کہ یہ یاسین گویا کہ یہ آپ کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ مخاطب کیا جا رہا ہے، اور یا عربی زبان میں یا مخاطب کرنے کے لیے آتا ہے، یا ایہا الرسول، یا محمد وغیرہ وغیرہ، ہم کہتے ہیں یا اللہ، تو اگر یہ یا مخاطب کرنے کے لیے ہے تو گویا کہ پھر سین نام ہوا، یا سے مخاطب کیا گیا، یا پھر ہم کہیں کہ اصل میں یہ یا یاسین تھا، پورا نام یاسین ہے۔ یہ یعنی گویا کہ ہم اس کی تفسیر کر رہے ہیں، اس کی تفسیر کرنے کی ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ اگر ہم کہیں کہ چونکہ اس کے بعد آپ کو مخاطب کیا گیا ہے اس لیے یہ لگتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قرآن کریم میں کتنی جگہ پر پیچھے آپ کو مخاطب کیے بغیر بھی آپ کو خطاب کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی یا ایھا الرسول کہے بغیر بھی اللہ نے آپ کو خطاب کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں قل، کہ کہہ دیجئے، ہم پھر وہاں معنی کرتے ہیں کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہاں پیچھے یا محمد یا ایھا الرسول یا ایھا النبی یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر وغیرہ نہیں ہے، مخاطب نہیں کیا جا رہا، لیکن آپ کو خطاب تو ہو رہا ہے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، بس اگر ہیں آپ، تو آپ کو یعنی مخاطب کا صیغہ آیا پیچھے، آپ کو مخاطب نہیں کیا گیا، تو یعنی یہاں یہ ہم یہ کیوں نہیں کہہ سکتے ان آپ کو مخاطب کیا گیا انک لمن المرسلین میں، اور پیچھے آپ کا نام، یہ کہنا کیوں ضروری ہے ہمارے لیے کہ پیچھے آپ کا نام ہے پھر آگے آپ کو مخاطب کیا گیا؟ قرآن کریم میں بہت سارے مقام پر ہمیں آپ کا نام لیے بغیر بھی آپ کو مخاطب کی ضمیروں سے آپ آپ کو حکم دیا گیا، کوئی توجیہ کی گئی، کوئی رہنمائی کی گئی۔ ایسی بہت ساری مثالیں قرآن کریم میں، ایک مثال نہیں، دسیوں بیسیوں مثالیں ہیں ایسی۔ اب لوگ سمجھتے ہیں طٰہٰ جیسے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ہے، شاید اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، نہیں نازل کیا ہم نے آپ پر قرآن تاکہ آپ مشکل میں پڑ جائیں۔ تو کوئی بندہ کہے کہ جی یہاں علیہ کا آپ کو مخاطب کیا گیا، تو گویا کہ طٰہٰ یہ آپ کا نام ہے، آپ کا نام نامی ہے، گویا کہ اصل میں یا طٰہٰ ہے۔ یہ تفسیر ہوئی نا؟ تو جب یہ ہمیں اس تفسیر کی دلیل چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے، تابعین سے، ائمہ کرام سے، علماء مفسرین سے، اپنی طرف سے تو نہیں یہ معنی کیا جا سکتا۔ اور صرف اس بنا پر کہ آگے آپ کو مخاطب کیا گیا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ قرآن کریم میں اور بھی ہمیں مقام مل جائیں گے آپ کو مخاطب کیا گیا کاف ضمیر کے ساتھ، پیچھے آپ کا کوئی نام ذکر نہیں کیا گیا۔
اگر ہمیں اس بنا پر کہ آپ کو مخاطب کیا گیا ہے، آپ دیکھیں یاسین والقرآن الحکیم، یعنی علماء کہتے ہیں قرآن کے اعجاز کے لیے ہیں۔ یاسین میں بھی آگے قرآن کا ذکر ہے، طٰہٰ میں بھی آگے قرآن کا ذکر ہے، ما انزل قرآن کے نزول کا ذکر ہے۔ علماء کا جو موقف ہے کہ یہ قرآن کے اعجاز کے لیے، قرآن کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے، قرآن کی جلال اور قرآن کے شان و شوکت کے لیے، وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ بات کہ جی آپ کو مخاطب کیا گیا لہٰذا یہ آپ کا نام ہے، یہ بات تو سمجھ نہیں آتی۔ اگر یہی انداز اختیار کرنا ہے حروف مقطعات کے بارے میں، تو پھر اور بھی ایسے حروف مقطعات ہیں جن کے بعد آپ کو مخاطب کیا گیا ہے، وہاں پھر یہ بات کیوں نہیں کی جاتی؟ مثال کے طور پر یہ دیکھیے سورہ شورا، یہاں بھی حروف مقطعات ہیں۔ کون سے حروف مقطعات ہیں؟ حامیم، عین، سین، قاف، دو شروع میں، پھر آگے تین۔ آگے کیا ہے؟ کذالک یوحی الیک، یہاں بھی تو مخاطب کیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی طرح وہ وحی کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ الیک، آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، اللہ تعالیٰ العزیز جو بہت غالب ہے، بہت حکمت والا ہے۔ تو یہاں بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اگر یہی فارمولہ وہ یاسین اور طٰہٰ والا یہاں بھی لگائیں تو پھر آپ کا ایک نام نامی تو حامیم بھی بنتا ہے، پھر آپ کا ایک نام نامی تو عین سین قاف بھی بنتا ہے۔ واضح ہو رہا ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو بجائے اس کے کہ ہم یہاں اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائیں، تو ہمیں اپنی طرف سے یہ معنی بیان کرنے کی بجائے ہمیں کہنا چاہیے اللہ عالم بمرادہ، اور ہمارا موقف ہونا چاہیے جو علماء نے بیان کیا کہ یہ قرآن کریم کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے ہیں۔ آپ دیکھیں ہر جگہ وحی کا ذکر ہوگا، قرآن کا ذکر ہوگا، کتاب کا ذکر ہوگا، تنزیل، انزلنا، نزلنا، آیات، بینات، اور یہ ان چیزوں کا ذکر ہوگا۔ قاف والقرآن المجید، نون والقلم وما یسطرون، قلم کا اور لکھنے کا ذکر ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، واللہ اعلم۔ تو دوبارہ ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو اللہ اعلم بمرادہ، اور ان کے بعد قرآن کا ذکر ہوگا، قرآن کی عظمت و جلال کا ذکر ہوگا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب کوئی شک نہیں اس میں، ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو کتاب کا ذکر ہوا تو گویا کہ حروف مقطعات قرآن کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے ہیں، قرآن کی شان واضح کرنے کے لیے، اور عربوں کو چیلنج کرنے کے لیے۔ اچھا جی، ذالک الکتاب، یہ کتاب، ذالک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ اس جی، میں اشارہ، اس اس میں میں اشارہ اشارہ، بعید اس میں بعید اشارہ قریب بھی ہوتا ہے اور اس میں اشارہ بعید بھی ہوتا ہے۔ اس میں اشارہ قریب ہے حاذا، اور اس میں اشارہ بعید ہے ذالک، بلکہ اس میں اشارہ بعض علماء نے تو دو قسمیں کی ہیں، اشارہ قریب اور بعید، بعض نے تین قسمیں کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک اشارہ قریب ہوتا ہے، ایک اشارہ متوسط ہوتا ہے، اور ایک اشارہ بعید ہوتا ہے، زیادہ دور۔ وہ کہتے ہیں اشارہ قریب ہے حاذا، اشارہ متوسط یا جو زیادہ دور نہ ہو تو وہ ہوتا ہے ذاکا، جس پہ لام نہیں ہوتا۔ اور وہ اشارہ جو زیادہ دور کی طرف ہو، مثلا ہم نے آسمان کی طرف اشارہ کرنا ہے، ستاروں کی طرف یا کسی دور چیز کی طرف، تو اس کے لیے ذالکا آتا ہے۔ اس لام کو لام بعد بھی کہتے ہیں گرامر میں۔ اصل لفظ ذاکا ہے، اصل لفظ کیا ہے؟ ذاکا۔ اشارہ قریب ہے حاذا، اصل میں اشارہ ہے ذا، پیچھے ہا لگا دو تو اشارہ قریب بن جائے گا، آگے کاف لگا دو تو اشارہ بعید بن جائے گا۔ تو حاذا اشارہ قریب ہے، ذا کا اشارہ بعید ہے، اور ذالکا اگر لام لگا دیں کاف سے پہلے تو یہ بہت دور کی طرف اشارہ ہے۔ تو اب ہمیں، تو ذالکا تو اشارہ بعید ہے، اب ہمیں اس کا معنی یہ کتاب کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کا معنی وہ کتاب کرنا چاہیے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ اشارہ یہ، کیونکہ اب حروف مقطعات کے بعد قرآن کا ذکر ہے اور قرآن کی آیات ہمارے سامنے ہیں، تو آگے ساری صورت ہے اور قرآن ہے، تو یہ تو اشارہ قریب ہونا چاہیے، تو معنی ہونا چاہیے یہ،
اچھا، اشارہ قریب کے لیے اشارہ بعید استعمال کرتے ہیں عرب لوگ، اور وہ اشارہ قریب کے لیے بعید کا صیغہ استعمال کر لیتے ہیں مشار الیہ کی عظمت اور جلالت کو واضح کرنے کے لیے، کہ مشار الیہ کوئی بڑی چیز ہے، کوئی اہم چیز ہے، بہت اہم ہے اچھائی کے اعتبار سے، یا بہت اہم ہے برائی کے اعتبار سے۔ بہت اچھی چیز کو، بہت قیمتی چیز کو قریب پڑی ہو تو اس کو اشارہ بعید کے ساتھ مخاطب کیا جائے گا، یا بہت ہی بری چیز ہو کوئی، وہ برائی میں کوئی چیز اپنی مثال آپ ہو، تو اس کو بھی قریب کی چیز کو آپ نے اس کی برائی زیادہ واضح کرنے کے لیے آپ اشارہ بعید سے اس کی طرف اشارہ کریں گے، تو اور وہ کہ ہاں یہ چیز چلتی ہے۔ تو ذالک الکتاب، قرآن کریم سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کیا ہوگی اور اس سے بڑھ کر قیمتی چیز کیا ہوگی، تو اس کے لیے حاضہ کی وجہ ذالک ہے، معنی ہم اس کا وہی کریں گے یہ کتاب، یا بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ آپ ذالکہ کو اس کے اصل معنی میں رکھیں، اشارہ بعید کے معنی میں، تو مراد اس سے یعنی قرآن مراد ہے، آ، اور بعید کا جو اشارہ لانے کی وجہ یہ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ قرآن کوئی اچانک تو نہیں اتر گیا، یہ قرآن تو وہ ہے کہ یہ قرآن یہ ابھی ابھی نہیں اترا، یہ تو وہ قرآن ہے کب سے اس کا تذکرہ جاری تھا، یہ تو وہ قرآن ہے جو تورات میں بھی ہے، جو انجیل میں بھی ہے، جو صحف ابراہیم میں بھی ہے، جو صحف موسیٰ میں بھی ہے، جو پچھلی کتابوں میں بھی ہے، جس کا تذکرہ تو چلا آ رہا ہے کب سے۔ تو اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ کوئی اچانک سے نازل نہیں ہو گیا، اس کے تذکرہ تو کب سے جاری تھے، تو یہ قرآن یہ وہ قرآن ہے جو توراتوں میں جو اہل کتاب کی کتابوں میں ہے۔ تو اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں ذالک لایا گیا، واللہ عالم۔ تو یہ کتاب یاد رکھیے، قرآن کریم کی نشانیاں، قرآن کریم کا تذکرہ، قرآن کریم کی صفات، قرآن کریم کا ذکر پچھلی کتابوں میں موجود تھا۔ اکثر کفار کہتے ہیں قریش، یہ جی کوئی نشانی، وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، وہ کہتے ہیں یہ کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کفار کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس وہ نشانی نہیں آئی جس کا ذکر تو پچھلے صحیفوں میں بھی موجود تھا۔ اولم تأتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس وہ بینہ، وہ روشن دلیل نہیں آئی جس کا ذکر پچھلے صحیفوں میں بھی موجود تھا، کب سے اس کا تذکرہ چلا آ رہا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، یہ نشانیاں مانگتے ہیں، کیا ان کو نشانی کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان پر وہ کتاب نازل کی ہے جو ان پر کب سے تلاوت کی جاتی ہے، یعنی کب سے اس کے تذکرے ہو رہے ہیں، اس کی دھومیں مچی ہوئی ہیں پچھلی کتابوں میں، نہ صرف قرآن کی بلکہ نبی صاحب قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے نام لے کر آپ کی بشارت دی، تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ کا تذکرہ فرماتے تھے، اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صاحب قرآن کے بارے میں، پچھلی کتابوں میں، پچھلے نبیوں میں، رسولوں میں تذکرے ہوتے تھے، نہ صرف قرآن کا، نہ صرف صاحب قرآن کا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا، آپ کہاں پیدا ہوں گے، کیا آپ کی صفات ہوں گی، کہاں آپ ہجرت فرمائیں گے، کون سا زمانہ ہوگا، یہ چیزیں پچھلی کتابوں میں موجود تھیں، آپ کے ساتھی کیسے ہوں گے، ان کی کیا صفات ہوں گی، پچھلی کتابوں میں بہت ساری چیزیں موجود تھیں۔ سورہ فتح کے آخر میں دیکھ لیجئے، صحابہ کرام تک کی صفات پچھلی کتابوں میں موجود ہیں، تورات میں صحابہ کی یہ صفات، انجیل میں صحابہ کی یہ صفات، تو یہ تذکرے پچھلی کتابوں میں موجود تھے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ شعراء میں اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں کہ اس قرآن کو تو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں۔ کیا مطلب قرآن کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں، اور کیسے جانتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔
پھر حق چھپا لیتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. تو یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں، کوئی شک نہیں ہے اس میں، یعنی اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں، اس کے اللہ کا کلام ہونے میں، اس کے منزل من اللہ ہونے میں، اس بات میں کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ افطرا نہیں کیا گیا اللہ کی طرف. جیسے بدبخت قریش الزام لگاتے تھے، ہم یقولون افطرا، وہ کہتے تھے کہ انہوں نے خود ہی بنا لیا اپنے پاس سے. اللہ کہتے ہیں اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی ہمیں بتایا جا رہا ہے، ہمیں سکھایا جا رہا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی قسم کا اللہ کی طرف سے ہونے میں. یہ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے، اور اللہ کی طرف سے جیسے اللہ نے نازل کیا ویسے یہ من وعن نازل ہوا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی. حق کے ساتھ اللہ نے نازل کیا ہے، حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ. اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے اس کی باتوں میں، اس کی باتیں سچائی پر مبنی ہیں، اس کی باتیں انصاف پر مبنی ہیں، کوئی بات شک و شبے والی نہیں، کوئی بات ہلکی نہیں، کوئی بات جھوٹی نہیں، کوئی بات شک والی نہیں، اور پھر کوئی بات وہ عدل و انصاف سے عاری نہیں ہے، ہر بات انصاف والی ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. آپ کے رب کے کلمات مکمل ہو گئے، سچائی کے اعتبار سے بھی کمال درجے کے، اور عدل کے اعتبار سے بھی کمال درجے کے. قرآن کا ایک آیت، ایک ایک جملہ، ایک ایک حرف وہ سچا ہے، اور وہ بامقصد ہے، اور وہ عدل پہ مبنی ہے. یہ مطلب ہے ذالک کتاب لا ریب فیہ، اس کے وعدے سچے ہیں، اس کی ساری خبریں سچی ہیں، اس کی ساری پیش گوئیاں سچی ہیں، اور یہ ہر اعتبار سے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں یہ خبر ہے، یعنی ہمیں بتانا مقصود ہے کہ ہمارا اس انداز سے ایمان ہونا چاہیے کہ ہم اس خبر پر یقین رکھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہمیں اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ہے خبر، اور ہم سے گویا کہ تقاضا کیا جا رہا ہے، یعنی ہے خبر لیکن یہ ہے نفی، یعنی ہے نفی لیکن نہیں کے معنی میں ہے. نہیں کے معنی میں ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک تو یہ ہم معنی کریں کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ تو خبر ہے یا نفی ہے. ایک ہے کہ ہم کہیں یہ نہیں ہے. نہیں کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تم ہرگز اس میں شک نہ کرو. بعض دفعہ ایک چیز قرآن میں نفی کے ساتھ ذکر ہوتی ہے، مقصود نہیں ہوتا ہے، یعنی گویا کہ یہ خبر بھی ہے، اور ہم سے یہ تقاضا بھی ہے کہ ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے. بس یہ خبر سن کے ہم نے سن لی بس نہیں، ہمیں یہ عقیدہ رکھنا، یقین رکھنا ہے. اگر شک و شبہ ہو گیا تو پھر ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. جو اس بات کو نہیں مانے گا کہ اس میں شک نہیں، اس کا کیا انجام ہے؟ وہ اسی صورت کی آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے سچا ہونے کے اتنے دلائل ہیں، اتنے دلائل ہیں، اللہ نے دلائل بیان کی ہیں. وہ انشاءاللہ جب ہم وہاں جائیں گے تو وہ پھر میں ذکر کروں گا کیا دلائل ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس کو نہ مانے، جو اس کو نہ مانے، تو پھر فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. چیلنج ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر تم سمجھتے ہوئے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، تو پھر اس مطلب تم بھی بنا سکتے ہو. تو تم سب انسان مل کر 10 صورتیں بنا لو، ایک صورت بنا لو، اور اللہ نے بتا دیا تم نہ بنا سکے ہو، نہ بنا سکو گے. تو اس شک و شبہ کو دور کر دو اپنے سے، اس بات کو اپنے قریب نہ پھٹکنے دو کہ یہ کوئی شک و شبہ والی چیز ہے. یہ سچی کتاب ہے، اگر مان لو گے تو تمہارا بھلا ہے، اس پر عمل کرو، دنیا آخرت سمجھ جائے گی. نہیں عمل کرو گے، نہیں مان لاؤ گے، شک و شبہ کرتے رہو گے، تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. وہ جہنم جس کا ٹھکانہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے. تو فرمایا کہ
لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو متقین اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ متقی وہ ہوتا ہے کہ جو پرہیز کرنے والا ہوتا ہے، بچنے والا ہوتا ہے، ڈرنے والا ہوتا ہے اللہ سے، اللہ سے ڈر کر اللہ کے احکامات بھی مانتا ہے، اور اللہ سے ڈر کر جس سے اللہ نے روکا ہوتا ہے اسے رک بھی جاتا ہے، پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے۔ تو جو ڈرنے والے ہیں، پھونک پھونک کر قدم رکھنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں ہدایت ہے۔ جی مبین صاحب۔ السلام علیکم سر، کلاس کا ٹائم کب تک ہے؟ جی جی ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے، بس میں اپنی آیت مکمل کر رہا ہوں۔ ہدایت ہے متقین کے لیے، تو ڈرنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ یہاں ذکر ہے کہ یہ ڈرنے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو ڈرتے نہیں ہیں ان کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم کی دوسری آیت سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن کریم سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدی للناس، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا جو ہدایت ہے سب لوگوں کے لیے۔ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، ایمان والے ڈرنے والے ہیں اللہ سے۔ بعض آیات میں ہدی للمؤمنین بھی ہے، صرف ایمان والوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ تو دوسری آیت میں ہے کہ یہ سب لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ تو اب کیا قرآن صرف ایمان والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، جو ایمان نہیں لاتے نہیں ڈرتے ان کے لیے ہدایت نہیں ہے، یا قرآن سب کے لیے ہدایت ہے؟ جس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت کی دو قسمیں، جیسے میں نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا تھا، سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم میں۔ ایک ہدایت کا مطلب ہوتا ہے کسی کو رہنمائی کر دینا، بتا دینا، اور ایک ہے ہدایت کا مطلب کہ کسی کا دل پھیر دینا۔ تو قرآن کریم میں ہدایت بمانا کسی کو خبر دے دینا، حق کیا ہے باطل کیا ہے، فرق واضح کر دینا حق اور باطل کا، خبر کی حد تک، بتانے کی حد تک، یہ تو سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ کیا مسلمان، کیا کافر، کیا پڑھا لکھا، کیا جاہل، ہر قسم کے بندے کے لیے وہ قرآن کریم کو اگر نیک نیتی سے پڑھے اس کو ہدایت ملے گی۔ خواہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، خواہ ڈرنے والا نہیں ہے، خواہ ایمان والا ہے، خواہ ایمان والا نہیں ہے، خواہ کوئی بہت پڑھا لکھا ہے، خواہ کوئی عام سا بندہ ہے، جو قرآن کریم کو نیک نیتی سے پڑھے گا، ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھے گا، اس کو ہدایت نظر آئے گی، اسے حق اور باطل کا پتہ لگے گا۔ تو رہنمائی سب کے لیے ہے، لیکن دل کس کا بدلتا ہے، دل کس کا پھیرتا ہے؟ قرآن، اللہ قرآن کے ذریعے کن کن کے دلوں کو ہدایت دے ہدایت کی طرف موڑ دیتے ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والوں کو ہدایت حاصل ہوتی ہے، ہدایت نصیب ڈرنے والوں کو ہوتی ہے، ایمان والوں کو ہوتی ہے۔ جو ڈرتے نہیں ہیں انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ جو عیب تلاش کرنے کے لیے قرآن کو پڑھتے ہیں تو انہیں ہدایت نظر تو آتی ہے، حق و باطل کا فرق نظر آتا ہے، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں، ان کے دل پہ اثر نہیں کرتا۔ اسی پر بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ متقین کون ہیں، جن کے لیے ہدایت ہے، ان کی صفات آگے آ رہی ہیں، اسی پر بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عمر صاحب جی۔ سر ایک سوال یہ پوچھنا تھا، آپ نے کہا کہ طٰہٰ، یاسین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نہیں ہو سکتے، صحیح کہا آپ نے؟ صحیح سمجھ رہا ہوں میں؟ آپ یہی بتایا تھا؟ میں ایسے میں اس لیے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہیں یہ ساری چیزیں۔ حروف مقطعات کا معنی ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں حروف مقطعات کے بارے میں کوئی دعویٰ ایسا اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہیے، یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، بتایا ہو، یا صحابہ کے نام نے بتایا ہو۔ اگر انہوں نے بتایا ہے تو علی الرأس والعین، اگر انہوں نے نہیں بتایا تو ہمیں اپنی طرف سے ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے۔ جزاک اللہ۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام